नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर रोशनी डालने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस दिखाने वाला हूँ जो आपको अचंभे में डालेंगे, हैरान कर देंगे, भूख का एहसास दिलाएंगे। पुलिस की कुछ जबर तशद्दुद जो कश्मीर से आई हुई है, कुछ ख़बरें, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। इसके अलावा नाजरीन, जो बारहा आप लोगों से, नए अहबाब से कहा जाता है कि नए लोगों को लिंक्स भेजें, वो ज़रूर इस पर कोशिश करें, और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स भी। इसके अलावा जो ताउन के लिए आप लोगों से बारहा कहा जाता है, उस पर गौर व ख़ास करें। भाई नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कश्मीर में जो हमारी टीम काम कर रही है, वहाँ से ताज़ा ख़बरें आ रही हैं। मालूम होना चाहिए कि 4 अलग अलग इलाक़ों में हमारी टीम इस वक्त अपने इलाक़ों को बांट करके जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उन तक जो है राशन पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की तादाद में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। हर चार जानिब इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं, और चूँकि इस वक्त बढ़ा दिया गया है, 3 मई तक किया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में ज़्यादा तादाद में उनको अय्याम भी बढ़ गए हैं, परेशानी भी बढ़ गई है। किसी तरह की आमद रफ्त का भी इस वक्त जो है कोई गुंजाइश नहीं निकाली गई, जिसकी वजह से जो ताज़ा लॉकडाउन का जो दूसरा सेशन शुरू हुआ, महसूस किया जा रहा था कि शायद आमद रफ्त की कुछ जो है तफसीलात आएंगी, तो इस सिलसिले में जो है मुमकिन है कि वो जले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से जो है मज़ीद उन लोगों को मज़ीद दिनों के लिए भी राशन देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब तक लॉकडाउन चलता रहे उस वक्त तक जो है उन लोगों तक, उनके पास खाने पीने की कोई कमी ना हो। इसलिए हम थोड़ा सा उसकी तादाद में भी इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तादाद में भी इजाफ़ा करना है, और ज़रूरतमंदों की तादाद भी जैसे जैसे अलग अलग इलाक़ों में और पहाड़ी इलाक़ों में और मुख्तसर लोगों के पास जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो है ज़रूरतमंदों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे हालात में देखें, आप हजरात हैं, आप लोगों के ही ताउन से ये सारी चीज़ें हमारी टीम वहाँ पहुँचने में कामयाब हो रही है, और बड़ी हिम्मत से भी काम कर रही है। पुलिस और इंतज़ामिया वगैरह को साथ ले। ये जो बस्ती देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि 40 घर हैं। ये मुझे फ़ोटो भेजी गई थी, आज शायद यहाँ पर राशन पहुँच रहा है। खैर करे कि जो अल्लाह ताला उन लोगों को वहाँ पहुँचना आसान बनाए, जो टीम इस वक्त मुझे इत्तला दे रही थी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं इस वक्त सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि दिल्ली की वीडियो है, और एक नामा निगार इस वक्त इस वीडियो को की जो है तफसीलात बयान कर रहा है। ये सड़े हुए केले हैं, इसमें भूखे अफराद अपने रिस्क को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई केला अच्छा मिल जाए, वो उसको जमा कर लें, और जो उनके साथ हैं दीगर अहबाब उन तक भी पहुंचाएं, और ख़ुद की भी भूख मिटाएं। ये देखिए आप सुनिए इस आवाज़ को। मुझे तो तबसरा करना भी नहीं हो रहा है, मंज़र ही कुछ ऐसा है। खाने के चक्कर में लट भी मार रहे हैं। कल मैं कूद गया था पानी में, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। देखो चोट लग गया था पत्थर में, चूना लगा। ये सड़े हुए केले आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा एक आध केला मिल पा रहा है कि सब खराब है? खराब है जी, ऐसे ही है जी। खाएंगे 2 दागे, इनसे पेट तो भरना ही है। हाँ, पेट तो भरना ही है जी, 2 दागे खाएंगे। कीड़े तो पड़ते नहीं इसमें सर, जितना साफ निकलेगा। तो ये दिल्ली का निगम बोध घाट है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो केले सड़े हुए हैं उसको चुन करके खाने पर मजबूर है लोग। इसमें कुछ खराब सड़ी हुई रोटियां भी आप बीच में देख सकते हैं जो पड़ी हुई हैं। तो ये हकीकत है उन तमाम सरकारी वायदों की जो आपको टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और यही वजह है कि प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो सूरत है, चाहे बम्बई, और अब दिल्ली में भी ये मजदूर परेशान है क्योंकि इनकी 2 वक्त की जो भूख है वो नहीं मिट पा रही। इसके अलावा नाज़रीन, आज तक की एक और वीडियो वायरल हो रही है, और ये देख रहे हैं अफराद को आप, ये जमुना पार की बताई जा रही है।
اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ طبقہ ہے جو بیرون ریاست سے آیا، کام نہیں اور ان کے پاس رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. جہاں ملے صبح سے شام تک ڈیوٹی کیا، کچھ لوگ اپنے گھر بار چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہیں جہاں ان کو بسیرا مل جاتا ہے وہیں رہ جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس ان کا رہنے کا بھی انتظام نہیں ہوتا. میں نے صبح بتایا تھا کس طرح پل کے نیچے جی رہے ہیں. یہ اب جمنا پار کی ایک لگاتار ویڈیو سامنے آ رہی ہے. کل باندرا میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا. اب یہ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ لوگ پریشان ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھوم رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی اس ایریے میں اس طرح مل جل کر گھومیں گے. ایک طرف تو مرض پھیلنے کا خدشہ ہے ہی، لیکن ان کو مرض سے زیادہ بھوک سے مرنے کا خدشہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہیں کہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر متحرک ہونے کا. یہ ویڈیو بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ جمنا پار کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے یہ بھی ایک ویڈیو دیکھیے. لاک ڈاؤن آپ بیٹھے بیٹھے 4 گھنٹے کی مہلت دے کر کے، صرف 4 گھنٹے کی مہلت اور 1 مہینے کا لاک ڈاؤن، آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کس قدر غیر ذمہ دارانہ فیصلہ تھا. چلیے بہت ہی مہلک مرض تھا اور لینا ضروری بھی تھا، تو کوئی نہ کوئی تو گنجائش نکال لیتے. بہت ساری گنجائش نکالنے کے ہیں، رائے مشورے لیتے کہ کس طرح غریب مزدور لوگ جو ہے وہ جی سکیں گے. یہ ایک ویڈیو اس وقت آ رہی ہے، کس علاقے کی پتہ نہیں ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے 30 کلومیٹر سبزی منڈی ہے اور یہ وہاں جانا چاہتے تھے سبزی بیچنے والے یہ غریب لوگ، کسان لوگ جو اپنی چھوٹی چھوٹی کھیتوں میں جو یہ جیسے مرچی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کتنے کا یہ آئٹم ہو سکتا ہے. اب یہ سبزی منڈی میں لے جا کر کے بیچنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس نے کہا کہ آپ جو ہے پیدل تو جا نہیں سکتے، لہٰذا آپ کیب کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی چھوٹے سے سامان کے لیے کر لیں گے تو بچہ بیچے گا کیا اور کھائے گا کیا. پولیس کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی. جب 3 گھنٹے تک بھی انتظار کرنے کے باوجود پولیس نے اس کو جانے نہیں دیا تو وہ جو ہے پوری سبزی نکال کر کے پولیس کے سامنے ہی سڑک پر پھینک دیا کہ بھائی اسی سبزی کی طرح اس وقت میری بھی حالت ہو گئی. یہ کہتے ہوئے وہاں کی مقامی زبان میں اس نے ساری سبزی جو ہے پولیس کی جیپ کے سامنے پھینک دیا ہے. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے اس وقت کسانوں کی حالت، مزدوروں کی حالت، بے یار و مددگار مجبوروں کی حالت، غریبوں کی حالت، بے کسوں کی حالت لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آئیے ناظرین، میں آپ کو ایک اور تصویر کشمیر کی دکھاتا ہوں. کشمیر میں پولیس کی جانب سے مارنے کی تصاویر یہ کوئی نئی نہیں ہے. پولیس کی جانب سے ظلم و ستم کرنے کے لیے کرفیو کے درمیان میں ہو یا جب کبھی ہوتا ہے. یہ تازہ ویڈیو اس وقت آئی ہے اور یہ جن افراد کو پولیس مار رہی ہے یہ کوئی معمولی افراد بھی نہیں ہے. یہ وہاں کے میونسپل کے کارندے ہیں جن کو اجازت ہے لاک ڈاؤن میں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، لیکن پولیس ان کو روکتی ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے مارتی ہے. دیکھیے کس طرح سے اس کو اتارا اور پولیس جہاں سے اس ڈور سے اکلا نکلا تو اس کو بھی مارا، اس ڈور سے نکلا تو اس کو بھی مارا. اور جب وہ بتاتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو پھر جو ہے اس سے کچھ بحث کر کے پھر ان کو جانے دیا جاتا ہے. یہ کشمیر سے آئی ہوئی تازہ ترین سری نگر کی ویڈیو ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کہہ سکیں گے. صبح ایک پولیس کی تصویر ہم نے دیکھی، اس کے بعد ایک تصویر دیکھی جو بھیڑ کو مار رہی تھی، ایک اور تصویر نکل کے آئی جموں کشمیر کے افراد کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. وہاں تو اس طرح کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ایسے افراد جو ہے اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں. میونسپل میں وہ کارندے ہیں میونسپل کے، لیکن ان کو بھی روکا اور ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. کیونکہ جموں کشمیر اس وقت ریڈ زون علاقوں میں 100% لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو چکا ہے. صرف ایک راستہ کھلا رہے گا. 100% پوری طرح لاک ڈاؤن ہے. آپ کو کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی جانے کی نہ اجازت ہے، نہ خرید و فروخت کی ہے. تمام تر سہولیات کو اس وقت جو ہے وہاں پر لاک کر دیا گیا ہے. جموں کشمیر یونین ٹریٹری انتظامیہ کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریڈ زون قرار دیے جانے والے علاقوں میں 100% لاک ڈاؤن نافذ رہے گا اور ایسے علاقوں کے چاروں اطراف لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے مکمل طور پر سیل رہیں گے. کسی بھی شخص کو ان علاقوں سے باہر یا اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جہاں تک ممکن ہو ایسے علاقوں میں جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوگا جس پر ناکہ پارٹی مجسٹریٹ تعینات رہیں گے. ریڈ زون علاقوں کے اندر اور باہر جانے کے مقامات پر اسٹیکرز لگائے جائیں گے جن پر ریڈ زون لکھا ہوگا. اس علاقے کے لیے طبی سہولیات، سبزیاں، دیگر اناج، میڈیکل ایمرجنسی، فیومیگیشن، صحت صفائی اور دیگر عملے کے آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ کھلا رہے گا
اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے کسی بھی طرح کی آمد و رفت کی اجازت ریڈ زونز کے علاقوں میں ہرگز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ 100% لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کچھ اور ویڈیو میں اس وقت دکھاتا ہوں آپ کو، جو اس دلی کے ایک ہاسپٹل سے اس وقت آ رہی ہے کہ ایک ماں کو جس کو کورونا پازیٹیو آ چکا ہے اور اس کی رپورٹ آ چکی ہے پازیٹیو کی، تو اس کی 3 مہینے کی بچی کو وہاں کے یہ IIMS آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس رائے پور کے یہ نرس جو ہے کس طرح سے اس بچی کے جو ہے کیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف 3 مہینے کی بچی ہے اور اس کی ماں کو کورونا پازیٹیو کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا ہوا ہے۔ ANA کے حوالے سے وہاں سے اس وقت رپورٹ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آئیے میں کچھ تصویر اس وقت مراد آباد سے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹروں پر حملہ کر دیا گیا ہے اور مراد آباد میں کچھ کیسز پازیٹیو آئے تھے، تو وہاں موجود ان کے فیملیز کے کچھ لوگوں کے لیے جو ہے فیملیز کے کچھ ٹیسٹ لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس بیچ میں جو ہے ایمبولینس کو توڑ دیا گیا، ڈاکٹروں پر پتھراؤ ہوا، اور جو یہ ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں ان کا نام ڈاکٹر سدیش اگروال بتایا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ ابھی آ رہی خبر ہے، اب ان پر کس نے حملہ کیا، یہ کن کی ٹیسٹ لینے کے لیے جا رہے تھے، کلیکٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کوئی خبر نہیں آ رہی ہے۔ دوران ریکارڈ یہ خبر آئی، اس کی کچھ تفصیلات کن لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور کیوں کر کیا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور میرٹھ کی جانب سے ایک لڑکی کی پولیس کی جانب سے ظلم و ستم کرنے کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ گزشتہ کچھ دنوں سے غریب فیملیز میں کھانا اور جو روزانہ مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کی خریداری کے لیے ایک مارکیٹ میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن لساری گیٹ چوک میں جو ہے پولیس نے ان کو روکا اور بنا کچھ کہے ان کو اس قدر مارا کہ زخمی ہو گئے، اور جو وہ لوگ کوشش کر رہے تھے غریبوں کو کھانا پینا کی، اس تمام چیزوں پر روک لگا دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس فوٹوز کو جو ہے شیئر کیا گیا ہے اور میرٹھ پولیس کو ٹویٹ کر دیا گیا ہے ان فوٹوز کو۔ تو ناظرین، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور پولیس کے ظلم و ستم کی کہانیاں ہر دن کہیں نہ کہیں سے کچھ نکل کر کے آتی ہے۔ آپ دیکھیں اس ویڈیو کو بھی اس وقت دیکھیں، کچھ دن پہلے اس طرح کی سزائیں دینے کی ویڈیوز آ رہی تھی، اس کے بعد اس پر روک لگی، کسی طرح کی کوئی خبریں نہیں آئیں، لیکن اب پھر سے جو ہے ایک شہر سے یہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے نوجوانوں کی کالونی میں پریڈ کرایا جا رہا ہے، پوری طرح سزا دے کر، ہاتھوں کو اوپر کروا کر کے۔ یہ ساری تصویریں موجود نے اس کو شیئر کیا ہے، جو ایک الگ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ کچھ دنوں کے لیے یہ سلسلہ تھما تھا، لیکن لگتا ہے کہ پولیس ایک مرتبہ پھر جو ہے لاک ڈاؤن توڑنے والوں کو بے عزت کرنا چاہتی ہے اور ان کو سزائیں الگ انداز میں ایسے دینا چاہتی ہے کہ معاشرے میں وہ بے عزت ہو جائیں۔ اس طرح کہہ کر کے اس ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک ویڈیو اور بھی آئی ہے، الگ الگ انداز ہے، پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، ان کی سپورٹ کے لیے الگ الگ انداز میں سامنے بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ خاتون جو ہے ان کے لیے پینے کا یہ دیا، اور یہ مقامی زبان میں ان سے کہہ رہی ہے کہ میں صرف 3000 روپیہ کماتی ہوں، لیکن آپ چونکہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے مختصر سا تحفہ ہماری جانب سے قبول کریں۔ خواتین کی جانب سے، غریب خواتین کی جانب سے یہ دی جا رہی پولیس کے تحفے کو سراہنا کی جا رہی ہے، جو ہے کماتے تھوڑا ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جو ہے یہ چیزیں پیش کی۔ تو یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت کنور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک BJP لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، BJP کا لیڈر جس پر الزام ہے کہ اس نے کیرلا کا کنور علاقہ ہے، 4 سال کی بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی، اور یہ ایک اسکول کا ٹیچر بھی ہے اور یہ BJP لیڈر بھی ہے۔ اس کے خلاف، جس کا نام جو ہے پدما راجن کہا گیا ہے، اس کو جو ہے اس کے خلاف پوری طرح سے شکایت درج کی گئی تھی۔ اب 4 مہینے کے بعد جو ہے 4تھی کلاس کی بچی کے ساتھ ریپ کرنے کی وجہ سے اس کو ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر ابھی سرخیاں نہیں لے رہی ہے، اس کی کیونکہ اس کا تعلق کنور کے اس پارٹی BJP کا لیڈر مانا جاتا ہے کنور کا، اس وجہ سے اس خبر کو نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہے 4تھی جماعت میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے،
اور یہ ابھی تک جو ہے یہاں کی مین اسٹریم میڈیا میں سرخیاں نہیں بٹور رہی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے میڈیا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا یا کوئی اور پارٹی کا ممبر ہوتا یا کوئی اور مذہب سے تعلق ہونے والا ہوتا تو ابھی تک جو ہے پوری میڈیا میں ہنگامہ مچ گیا ہوتا. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کہ ڈی جے ہلّی مساجد و مدارس فیڈریشن بنگلور نارتھ کی جانب سے جو ہے اس وقت سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو اور تبلیغی جماعت کا حوالہ دے کر کے بدنام کیے جانے، ان کو ہراساں کیے جانے کے خلاف جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے. یہ ڈی جے ہلّی مساجد و مدارس فیڈریشن بنگلور نارتھ کی جانب سے جو ہے مولانا محمد فردوس اختر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی تھی. انہوں نے فیڈریشن کے صدر الحاج سید سراج صاحب، سیکریٹری الحاج امتیاز صاحب اور محمد فردوس اختر اور ان تمام لوگوں نے مل کر کے، اور اس کے علاوہ ڈی جے ہلّی و مدارس فیڈریشن بنگلور نارتھ کے تمام اراکین نے مل کر کے جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں پورے میڈیا کے خلاف جو ہے ہراساں کیے جانے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کو لے کر کے جو نقصانات وغیرہ ہوئے ہیں اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں ایک اور مقدمہ دائر کر دیا ہے. یہ خبر ڈی جے ہلّی سے ہمیں دی گئی ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر، اہم ترین خبر کی جانب لے چلوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے سائنس بہت زیادہ متحرک ہے. سائنسی دنیا کی جانب سے ایک خبر آ رہی ہے کہ اوزون سطح کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ان دنوں اس سطح کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کو لے کر سائنسدان طبقہ بہت ہی فکر مند ہے. سورج سے نکلنے والے مضل الٹرا وائلٹ شعاعوں کو جذب کرنے والے اوزون گیس کی مقدار اوزون سطح میں کم ہوتی جا رہی ہے. آریہ بھٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آبزرویشنل سائنس ایریس جس کو کہا جاتا ہے، ان کے سائنسدانوں نے اس بات کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں اس بار بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے اور ہیلوجن گیسوں کے اخراج کی وجہ سے اوزون سطح میں ایک بڑا سوراخ بن گیا. اس سوراخ کا دائرہ تقریباً 10 لاکھ کلومیٹر بتایا جا رہا ہے. ایریس کے ماحولیات ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر منیش نازا نے اوزون سطح میں ہوئے سوراخ اور اس کے اسباب کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میڈیا کے سامنے رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اوزون میں یہ سوراخ مارچ کے وسط میں بنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار زبردست ٹھنڈ پڑی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت -80 ڈگری سیلسیس نیچے پہنچ گیا تھا، اور اس وجہ سے اوزون کو نقصان پہنچانے والی خطرناک ہیلوجن گیس اونچے آسمان کے بادلوں میں پھنس کر رہ گئی. لیکن جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو بادلوں کا بکھراؤ شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ گیس باہر نکلنے لگتی ہے. ان گیسوں کے تیز اخراج سے اوزون میں سوراخ ہونے لگتا ہے. سائنسدانوں نے اوزون سطح میں 10 لاکھ کلومیٹر کی سوراخ کو لے کر فکر مندی کا اظہار تو کیا ہی ہے، ساتھ ہی کہا کہ اس سے کئی ممالک کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یورپ کے شمالی علاقوں میں اس سوراخ کی وجہ سے منفی اثرات کا اندیشہ ہے، لیکن اس درمیان اچھی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے اس سوراخ کے بند ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اس سوراخ میں کمی ظاہر ہونے لگے گی، جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یورپین و ممالک جس کی وجہ سے اوزون میں ہوئے سوراخ کی وجہ سے اثر ہو سکتا تھا اس میں کمی آ سکتی ہے. بہرکیف ناظرین، WHO کی فنڈنگ روک دی گئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ WHO وہ ادارہ ہے جو ہے ایسے حالات میں کرونا وائرس اس طرح کی طبی ایمرجنسی جب ہوتی ہے وہ دیگر ممالک کو فنڈنگ کرتا ہے اس کو روکنے کے لیے. لیکن اب WHO کو جو امریکہ فنڈنگ کرتا تھا اس نے اس کو روک دیا ہے، جو سالانہ کم سے کم $50,000 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کو فنڈنگ کیا کرتا ہے. اسی بات کو لے کر کے مائکروسافٹ کے شریک بانی اور چیئرمین بل گیٹس نے عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے مسلسل بڑھتے کیسز کے درمیان امریکہ کی جانب سے عالمی ادارے صحت WHO کی فنڈنگ روکنے کے فیصلے کو خطرناک قرار دیا ہے. گیٹس نے بدھ کو ٹویٹ کر کے کہا کہ اس عالمی صحت کے بحران کے دوران WHO کی فنڈنگ روکنا خطرناک ہے. مائکروسافٹ کے چیئرمین نے کہا کہ WHO کی جانب سے کیے جا رہے کاموں سے کووڈ-19 کی انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی ہے. اگر WHO کا کام رک جاتا ہے تو کوئی دوسری تنظیم اس کی جگہ نہیں لے سکتی. انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں دنیا کو WHO کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت WHO کو دیے جانے والے فنڈ کو روکنے کی ہدایت دی تھی. ٹرمپ نے WHO پر کورونا وائرس کووڈ-19 کی انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے میں ناکام رہنے اور اس سے متعلق صحیح معلومات چھپانے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ پریس بریفنگ کے دوران کہا، آج میں اپنی انتظامیہ کو WHO کی فنڈنگ روکنے کی ہدایت دے رہا ہوں.
कोविड-19 के हवाले से बदनज़मी और उसके बढ़ते हुए केसेस को छुपाने में WHO के किरदार का जायजा लिया जाएगा। काबिल गौर है कि अमेरिका WHO को सालाना 40 से 50 करोड़ डॉलर की माली इमदाद फराहम करता है। तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये फंडिंग वगैरह रोक दी गई तो इसके रोकने के और सद्देबाब के लिए जो रिसर्च सेंटर्स खोले गए हैं दुनिया भर में जिस पर काम हो रहा है उस पर जो है असर पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। बैकअप नाज़रीन, मुझे आज के इस प्राइम टाइम में यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी शाम में दीगर कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।